मुकम्मल नावल तुम मेरे हो। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। अचानक से एक मध्यम सी रोशनी कमरे में फैली थी। दरवाजे की ओट में एक खूबसूरत दोशीज़ा रेड कलर की स्लीवलेस शॉर्ट नाइटी पहने खड़ी थी। सोफे पर बैठा इंसान अपने हवास में नहीं था। हाथ में पकड़ा गिलास लर्ज रहा था, जिसमें हराम मशरूब था। दरवाजे में खड़ी लड़की को देखकर उसके लब मुस्कुराए थे। वो चलती हुई बेड पर आकर बैठी और सामने बैठे नौजवान को उंगली से इशारा करके अपने करीब बुलाया था। वो बहकी निगाहों से उसे देखता उठा और लड़खड़ाते कदम उठाता बेड के करीब आया था। वो पीछे बेड पर गिरी थी। लड़की की आंखों में खुमारी छाई थी। उसने लजरते हाथों से शर्ट के बटन खोले और उतार कर दूर फेंक दी। नीम रोशनी में उसका चौड़ा सीना देखकर वो गहरा मुस्कुराई थी। वो उसके ऊपर आया और गौर से उसका चेहरा देखा। लबों पर मुस्कान आई। लड़की का दिल शिद्दत से धड़क रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके लबों पर झुका और उसके नाजुक लब अपने लबों में कैद करता जुनून दिखाने लगा था। पहली बार मन चाहे मर्द का लम्स पाकर उसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने लगा था। वो उसके सर के पीछे दोनों हाथ रखती शिद्दत से उसके लबों पर काटने लगी थी। आंखों में नमी थी। जो प्यास उसके अंदर थी वो आज खत्म होने वाली थी। लड़के के हाथ बड़ी बेबाकी से उसके वजूद पर रक्स करने लगे थे। लड़की की सांसें तेज से तेज तर होती जा रही थी। दोनों के लब बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। वो एक दूसरे से अलग हुए और चंद गहरी सांसें ली। लड़की के वजूद से आती महक उसे बहका रही थी। आई लव यू हीरा, वो उसके कान की लो पर लब रखता बोला था। पनाहों में कैद लड़की के चेहरे पर मुस्कान आई थी। आई लव यू शाजिल, वो तकिए से ऊपर होती उसकी शाह रग पर दांत गाड़ कर बोली थी। लड़की के लबों से इजहारे मोहब्बत सुनकर वो जुनूनी होता उसकी गर्दन पर झुका और अपने लबों से किस करता। वो उसके बालों में हाथ फेरती आंखें बंद करके मुस्कुराई जा रही थी। इससे पहले कि वो तमाम हदें पार करते, कमरे में एक और वजूद दाखिल हुआ। उसने कमरे में दाखिल होते ही तमाम लाइट्स ऑन की और उसकी नज़र बेड पर पड़ते ही कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। शाजिल तकिए में सर दिए गहरी नींद में था जब कमरे में एक खूबसूरत सी परी दाखिल हुई। शाजिल उठें, मुझे कॉलेज छोड़कर आएं। नूरे उसके ऊपर से कंबल खींचकर बोली थी। ओहो, सोने दो। नींद में डूबी मारी मर्दाना आवाज, उफ यार उठ जाएं, मैं लेट हो जाऊंगी। वो सर पीट कर बोली थी। शाजिल ने नींद में डूबी सुर्ख आंखें खोलकर उसे देखा था। नूरे को अपना आप उन आंखों में डूबता हुआ महसूस हुआ था। प्लीज नूरे, तंग मत करो, ड्राइवर के साथ चली जाओ। वो फिर से आंखें बंद कर गया था। ठीक है, आप ना उठें, मैं भी नहीं जाऊंगी, वो खफगी से कहती सीने पर दोनों बाजू बांध कर खड़ी हो गई थी। शाजिल ने गहरी सांस ली और उठकर बैठ गया था। आ रहा हूँ मेरी माँ, चलो, वो उसका फूला मुंह देखकर बोला था। नूरे की आंखें चमक उठी थीं। आई लव यू शाजिल, वो झुक कर शिद्दत से उसका रुखसार चूमती बाहर की जानब भागी थी। भाई बोलते हुए मौत नहीं पड़ जाएगी। वो उम्र में उससे 11 साल छोटी थी, फिर भी उसका नाम पुकारती थी। घर का हर फर्द उसे लान तान करता था, मगर मजाल है वो किसी की सुन ले। शाजिल तैयार होकर चाबी घुमाता कार पोर्च में आया। वो मैडम पहले से वहां मौजूद थी। गाड़ी में बैठकर नूरे ने मुस्कुराती आंखों से शाजिल को देखा।
بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ شاذل کے ماتھے پر بکھرے بال، سرخ آنکھیں، سفید رنگت، سیاہ شرٹ اسے بے حد خوبصورت بنا رہی تھی۔ تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، وہ پیار سے نورے کا گال کھینچ کر بولا تھا۔ اس کا لمس پاتے ہی وہ چیخ کرنے لگی تھی۔ کالج کے گیٹ پر اترتے اس کا دل دک دک کر رہا تھا۔ وہ اس انسان سے کبھی دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ آج جمعہ تھا، شاذل گھر پہ تھا اور وہ کالج گئی تھی۔ پورا دن چھٹی کا انتظار کرتے گزرا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی وہ گیٹ پر پہنچ گئی تھی۔ سامنے شاذل کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بھاگ کر گاڑی کے اندر بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ پھولی سانس۔ وعلیکم السلام۔ میری گڑیا کی سانس اتنی پھولی ہوئی کیوں ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگا تھا۔ وہ میں بھاگ کر آئی ہوں نا، اسی لیے۔ او اچھا، تو ایسی کون سی ایمرجنسی تھی جس کی وجہ سے تمہیں بھاگ کر آنا پڑا؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ دل کی باتیں بتا دوں گی تو مزہ نہیں آئے گا، اس لیے آپ خود ہی جاننے کی کوشش کریں۔ تو ایسی بات ہے۔ شاذل نے گہرا سانس لیا۔ جی بالکل، لیکن میں تو دل کے معاملوں میں بڑا ان پروفیشنل بندہ ہوں، کیسے جان پاؤں گا تمہارے دل کا حال؟ وہ سامنے سڑک پر دیکھتا مسکرایا تھا۔ وقت آنے پر سب سمجھ جائیں گے۔ مطلب تم نہیں بتاؤ گی؟ سوالیہ نگاہیں۔ نہ، یک لفظی جواب میں وہ مسکرایا اور سر کو خم دیا۔ جو بھی بات تھی ایک آدھ دن میں وہ اس کے سامنے اگلنے والی تھی۔ شاذل اسے گھر لے آیا تھا۔ سب کو سلام کرنے کے بعد وہ کمرے میں گئی، چینج کر کے باہر آئی اور شاذل کے ساتھ صوفے پر چپک کر بیٹھ گئی۔ وہ رئیس حویلی تھی۔ خالد رئیس اور حنیف رئیس دو بھائی تھے۔ بڑے بھائی خالد رئیس کا ایک بیٹا شاذل رئیس تھا اور چھوٹے بھائی حنیف اور اس کی ایک بیٹی نور منتہا اس حویلی کی رونق تھی۔ خالد رئیس اور حنیف رئیس کی بیویاں دونوں بہنیں تھیں۔ یہ گھر کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ شاذل رئیس کی عمر 28 سال تھی اور نور منتہا ابھی 17 سال کی ہوئی تھی۔ نورے نے جب سے ہوش سنبھالا تھا شاذل کے ساتھ ہر لمحہ خوبصورتی سے گزارا تھا۔ وہ نورے کی تمام بچگانہ حرکتوں کا شوق سے سراہتا تھا۔ نورے اس بچگانہ حرکتوں میں کب شاذل سے محبت کر بیٹھی کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ وہ دونوں ایک چھت کے نیچے رہتے تھے۔ سب ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ شاذل کے فون پر نوٹیفیکیشن آیا، اس نے دیکھا۔ ساتھ بیٹھی نورے بھی پوری طرح اس کے موبائل پر جھک گئی۔ او مائی گاڈ بابا، لندن میں جس کمپنی کو ہم نے اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے آفر دی تھی، انہوں نے ہماری آفر قبول کر لی ہے، وہ بے حد خوشی سے بولا تھا۔ اس کی بات سن کر سب کے چہروں پر خوشی آئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو برخوردار، یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ رئیس خالد اور حنیف اٹھ کر اس کے گلے لگے تھے۔ پھر کب جا رہے ہو لندن؟ حنیف صاحب کی بات سن کر وہ گہرا مسکرایا، جبکہ صوفے پہ بیٹھی نورے کی مسکراہٹ ایک پل میں غائب ہوئی تھی۔ ابھی سیٹ بک کرواتا ہوں اور اگلی فرصت میں انشاءاللہ لندن۔ وہ بہت خوش تھا۔ مصباح بیگم شاذل کی ماما اٹھ کر اس کے گلے لگی تھی۔ اللہ میرے بیٹے کو مزید کامیابی عطا کرے، انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر دعا دی تھی۔ مہوش بیگم نورے کی ماما نے بھی اٹھ کر اسے گلے لگایا اور سر چوم کر دعائیں دی۔ شاذل کو اپنی خوشی ادھوری لگ رہی تھی۔ اس نے صوفے پر گمسم بیٹھی نورے کی طرف دیکھا۔ دیکھ لیں، مجھے اتنی بڑی خوشی ملی ہے اور میری چٹکی نے ابھی تک مجھے مبارکباد نہیں دی، اس نے افسوس سے کہا تھا۔
میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ وہ نم نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ اس کی نم نگاہیں دیکھ کر سب کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا۔ او میری گڑیا، اتنی اداسی! وہ اسے بازو کے حلقے میں لیتا صوفے پر بیٹھا تھا۔ آپ چلے جائیں گے تو میں کیا کروں گی؟ وہ اب باقاعدہ رو رہی تھی۔ میری چٹکو، میں کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں؟ واپس تمہارے پاس ہی آؤں گا۔ وہ لاڈ سے اس کا گال کھینچ کر بولا تھا۔ اس کا یہ جملہ نورے کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھے ہر انسان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ نورے بیٹا، آپ روم میں جاؤ، ہم بڑوں کو کچھ ضروری بات کرنی ہے، خالد صاحب نے پیار سے کہا۔ نورے نے شاذل کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھوں کے اشارے سے جانے کو کہا۔ آنکھوں کے اشارے میں کہا گیا تھا کہ وہ جو بھی بات ہوگی بعد میں بتا دے گا۔ وہ مسکرا کر اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاذل، میں چاہتا ہوں تمہارے جانے سے پہلے تمہارا اور نورے کا نکاح کر دیں۔ خالد صاحب کے لفظ شاذل کے دل پر بم کی طرح گرے تھے۔ آنکھیں حیرت اور بے چینی سے کھل گئی تھی۔ بابا، نورے عمر میں مجھ سے بہت چھوٹی ہے، میں کیسے اس سے نکاح کر لوں؟ وہ بے چینی سے بولا۔ غیر متوقع جواب سن کر سب پریشان ہو گئے تھے۔ کیا مطلب چھوٹی ہے؟ تم نے اپنے سے بڑی عورت سے شادی کرنی ہے کیا؟ فار گاڈ سیک بابا، وہ ابھی بچی ہے، ابھی تو اس کا کالج سٹارٹ ہوا ہے، اور نورے میرے لیے میری چھوٹی بہن ہے۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کیا ہے۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ وہ برہم ہوا تھا۔ پہلے نہیں سوچا تھا تو اب سوچ لو۔ نورے تم سے بہت محبت کرتی ہے۔ اگر اسے تمہارے خیالات کے بارے میں پتہ چلا تو نہ جانے وہ کیا کر بیٹھے۔ مصباح بیگم غصے سے بولی تھی۔ مہوش بیگم اور حنیف صاحب بالکل خاموش رہے۔ ان کی ایک ہی تو بیٹی تھی اور وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ نورے کی شادی شاذل سے ہو جائے اور وہ ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ وہ کیا کرے گی، کیا نہیں، یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں، اور پلیز یہ بات اس کے سامنے مت کیجیے گا۔ معصوم ہے وہ، اس کے ذہن پر اثر پڑے گا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، بہت محبت کرتی ہے، مگر وہ محبت نہیں جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ وہ بات ختم کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سب بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ مصباح بیگم نے مہوش کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں انہیں تسلی دی تھی۔ 2 دن بعد ڈرائیور شاذل کا سوٹ کیس گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ نورے شاذل کی باہوں سے چپکی کھڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بہت مس کروں گی، وہ اداسی سے بولی تھی۔ میری کامیابی کے لیے دعا کرو گی تو میں جلدی واپس آ جاؤں گا، وہ نرمی سے اسے کہہ کر سر پر لب رکھتا بولا تھا۔ نورے کی آنکھوں سے موتی نکل کر رخسار پر گرا تھا۔ مصباح اور مہوش نے نورے کا چہرہ دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ خالد صاحب نے تو اس دن کے بعد شاذل سے بات چیت بند کر دی تھی۔ ابھی جانے سے پہلے وہ انہیں مشکل سے منا کر باہر لایا تھا۔ ادھر آؤ نورے، بھائی کو جانے دو۔ خالد صاحب نے نورے کو اپنے بازو کے حلقے میں لیا تھا۔ نورے نے متروم نگاہوں سے خالد صاحب کو دیکھا تھا۔ خالد صاحب کا بھائی کہنا نورے کو بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ شاذل سب سے مل کر چلا گیا تھا، دور، بہت دور۔ نورے اداس سی رہنے لگی تھی۔ اس کا بچپن شاذل کے ساتھ گزرا تھا۔ ایک پل کی دوری بھی سہانے روح ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے اور دن مہینوں میں بدل گئے اور مہینے سالوں میں۔ اسے یونیورسٹی میں دوسرا سال تھا۔ شاذل کو 4 سال ہو گئے تھے لندن گئے ہوئے۔ وہ پورا دن رات کا انتظار کرتی۔ جیسے ہی رات ہوتی، شاذل کی کال آتی تو وہ کھانا پینا سب کچھ بھول جاتی۔ یاد رہتا تو صرف شاذل۔ 4 سال، 1 مہینہ اور 5 دن بعد شاذل واپس آ رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں ماما،
وہ لاؤنج کو پھولوں سے سجاتی چہہ کر بولی تھی۔ اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ مصباح بیگم بھی اسے دیکھ کر صدقے واری جا رہی تھی، جبکہ مہوش کا دل گھبرا رہا تھا۔ نورے کا دل ٹوٹ گیا تو وہ بھی ٹوٹ جائیں گی۔ کار پورچ میں گاڑی آ کر رکی۔ نورے نے چہکتی آنکھوں سے باہر کی جانب دیکھا اور تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ شاذل بلیک پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، بال سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے تھے، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے۔ وہ گاڑی سے باہر نکلا۔ نورے اسے دیکھ کر بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے آ لگی۔ شاذل نے مسکراتے ہوئے اس کے گرد باہوں کا حصار قائم کیا تھا۔ ایک مدت کے بعد اس خوبصورت انسان کا حصار ملا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا ہے، وہ اس کے سینے میں سماتی بھیگی آواز میں بولی تھی۔ میں نے بھی اپنی چٹکی کو بہت مس کیا ہے، وہ بڑے بھائیوں کی طرح اس کے گالوں پر بوسہ دے کر بولا تھا۔ خالد صاحب اور حنیف صاحب وہاں آئے تو وہ نورے کو خود سے الگ کرتا ان سے ملا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ مصباح بیگم تو اپنے خوبصورت خوبرو بیٹے کو دیکھ کر اشکبار ہو گئی تھی، جبکہ مہوش کی بے چینی بڑھ رہی تھی، اور اس بے چینی کی وجہ نورے کا انداز تھا۔ وہ 21 سال کی ہو کر بھی ٹین ایجز کی جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ آج ہم پوری رات باتیں کریں گے، وہ بہت سی باتیں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں، وہ اس کے بازو سے چپک کر بولی تھی۔ شاذل نے مسکرا کر سر کو خم دیا تھا۔ نورے جاؤ بھائی کے لیے پانی لے کر آؤ۔ مہوش نے اسے سخت نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بھائی لفظ سن کر وہ بڑھا گئی تھی۔ اس نے غصے سے مہوش کو دیکھا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ رات کا کھانا کھا کر مہوش نے نورے کو مصروف رکھنے کے لیے کچن میں ملازمہ کی مدد کرنے کا بول دیا تھا۔ شاذل کے رویے سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ آج بھی اپنے فیصلے پر قائم ہے، اس لیے وہ نورے کو تکلیف سے بچانا چاہتی تھی۔ رات کے 11 بجے وہ کچن سے فارغ ہوئی اور شاذل کے کمرے کی جانب بڑھی۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے نورے کے بارے میں؟ خالد صاحب آج بھی اسی بات کو لے کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ بہت چھوٹی ہے بابا، میرے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ کمرے میں آتی آواز پر نورے کے ہاتھ ہینڈل پر تھم گئے تھے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، اس کی آنکھوں میں جو چاہت ہے تم اسے کیسے جھٹلاؤ گے؟ پھر سوال، ہو سکتا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ تم آرام سے سوچو، کوئی جلدی نہیں ہے، بس ایک بات یاد رکھنا، جواب ہاں میں ہونا چاہیے۔ میں نورے کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جی، اس نے سر جھکا کر جواب دیا تھا۔ نورے کی دھڑکن حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پورا وجود خوشی سے لرزنے لگا تھا۔ برسوں سے مانگی ہوئی دعا قبول ہو گئی تھی۔ خالد صاحب کے باہر آنے سے پہلے وہ دبے پاؤں وہاں سے چلی گئی تھی۔ پوری رات بیڈ پر کروٹ لیتے گزر گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے بار بار خوبصورت منظر آ رہے تھے، جس میں وہ تھی، شاذل تھا اور ان کی خوبصورت سی دنیا۔ صبح جلدی جلدی تیار ہو کر وہ یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا وہ اس سے ملے بغیر چلی گئی تھی، مگر وہ یہ نہیں مانتا تھا، یہ اس کی شرم و حیا تھی جو اسے شاذل کے سامنے آنے سے روک رہی تھی۔ شام کو شاذل باہر گیا ہوا تھا، سب کھانا کھا لیا تھا، مگر نورے نے نہیں کھایا تھا۔ وہ شاذل کا انتظار کر رہی تھی۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ کار پورچ میں آ کر گاڑی رکی۔ نورے جلدی سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ باہر کی جانب بھاگتی، اتنے میں شاذل لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اور وجود تھا، جسے دیکھ کر نورے کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ شاذل نے آگے بڑھ کر سب کو سلام کیا اور ہیرا کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ ہیرا نے مسکرا کر دھیمے لہجے میں سلام کیا تھا۔ نورے کی آنکھیں بے چینی سے شاذل کے ہاتھ پہ گئی جو کسی اور کے ہاتھ میں تھا۔ یہ کون ہے شاذل؟ نورے کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہے، شاذل نے مسکرا کر کہتے ہوئے ہیرا کو دیکھا۔ اس کی بات سن کر نورے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔
یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ خالد صاحب نے انتہائی غصے سے سوال کیا تھا۔ مصباح تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اور مہوش کی نظریں اپنی بیٹی پر تھی۔ بابا، یہ ہیرا ہے، ہم لندن میں ایک ساتھ کام کرتے تھے اور اب ہم دونوں ایک دوسرے سے۔ بس مجھے تمہارا یہ محبت نامہ سننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو شادی بھی کر لیتے، یہاں آ کر ہمارے زخموں پر نمک تو نہ چھڑکتے۔ ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ صاحب نے مہوش کو اشارہ کیا کہ وہ نورے کو کمرے میں لے جائیں۔ میں بھی چھٹی اور نورے کو کندھوں سے تھام کر کمرے میں لے گئی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا بابا کہ نورے میری چھوٹی بہن ہے اور میں نے کبھی اس کے بارے میں دوسرے پہلو پر نہیں سوچا۔ میں شادی کروں گا تو صرف ہیرا سے۔ ہیرا نے نم نگاہوں سے شاجل کو دیکھا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہیرا کی ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ والد بہت سال پہلے گزر گئے تھے۔ ایک بھائی ہے، جیسے ہی وہ پاکستان آئے گا ہم شادی کر لیں گے اور امید ہے کہ آپ لوگ مجھے مجبور نہیں کریں گے۔ وہ کہہ کر ہیرا کا ہاتھ تھام کر واپس چلا گیا تھا۔ نورے سکتے کے عالم میں بیڈ پر بیٹھی کسی غیر مرئین نکتے کو گور رہی تھی۔ مہوش بھی اس کے سامنے سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ بیٹی کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ ایک بار رو لو نورے، ورنہ تمہیں ایسے دیکھ کر میرا دل پھٹ جائے گا، وہ اپنے کندھے سے پکڑ کر ہلاتی ہوئی بولی۔ نورے نے حیرت سے ماما کو دیکھا تھا۔ ماما، آپ نے سنا شاجل نے کیا کہا ہے؟ اسے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رو لو، خدا کے لیے تھوڑا سا رو لو، انہوں نے منت کی تھی۔ نو ماما، نو، شاجل میرے ہیں، انہیں کوئی بھی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ کیوں روؤں میں، کیوں روؤں؟ وہ ایک دم سے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچ کر چیخ پڑی تھی۔ وہ میرے ہیں، سنا آپ نے؟ وہ صرف میرے ہیں اور مجھے ہی اس سے شادی کریں گے، سنا آپ نے؟ وہ سینے پر ہاتھ مار کر چلائی۔ مہوش کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ نورے کمبل سینے تک اوڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر آنسو بہانے لگتی تھی آج اتنی بڑی بات پر صبر کر گئی تھی۔ گھر میں تقریباً سب نے شاجل سے بات چیت بند کر دی تھی۔ جمعہ کو اس کا نکاح تھا۔ نورے ہر وقت کمرے میں بند رہتی، اس کے دل کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ مصباح کا ایک ہی بیٹا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں نکاح کے لیے بہت سی تیاریاں کرنی پڑی تھی۔ گھر کے لان میں چھوٹا سا فنکشن تھا۔ خالد صاحب نے کسی کو نہیں بلایا تھا۔ ہیرا سفید نکاح کا جوڑا پہنے شرمائی شرمائی سی شاجل کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ نورے سرخ رنگ کی ساڑی پہنے، لبوں پر سرخ لپسٹک لگائے، بالوں کو کندھوں پر کھلا چھوڑے لان میں داخل ہوئی۔ جس چیز کی نظر اس پر اٹھی واپس پلٹنا بھول گئی تھی۔ وہ شاجل سے اظہار محبت کر کے خود کو برا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ جلتی ہوئی اس جوڑے کے قریب آئی اور دھیما سا مسکرائی تھی۔ شاجل نورے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ لگ رہی ہوں نا دلہن؟ اس نے چاہتی آنکھوں سے سوال کیا تھا۔ مہوش نے زور سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ پاگل! شاجل نے مسکرا کر اس کے سر پر چت لگائی اور واپس بیٹھ گیا۔ وہ ایک نظر دونوں کو دیکھتی واپس پلٹ گئی تھی۔ ان نظروں میں ایک نظر ایسی تھی جو نورے کو دیکھتے ہی چندھیا گئی تھی۔ دل نے کہا تھا برسوں کی تلاش ختم۔ کمرے میں آ کر اس نے نوچ کر سارا زیور اتارا، لبوں پر سجی لپسٹک ہاتھوں سے رگڑ کر صاف کی۔ آنکھیں جل رہی تھی۔ وہ کیسے کسی اور سے محبت کر سکتا تھا؟ وہ تو اس کا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ مہوش بھی نورے کے پیچھے آئی اور دروازہ بجایا تھا۔ نورے میری جان، دروازہ کھولو، ان کی آواز پر نورے نے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے ماما، میں سونے لگی ہوں، صبح بات کریں گے۔ اس نے پھر سے بیڈ کے کنارے سے ٹیک لگا لیا تھا۔ مہوش بھی گہرا سانس لے کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ رات گہری ہوئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، واش روم میں گئی اور فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ ہیرا کو کمرے میں چھوڑ کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ شاجل اپنے دوستوں کو بھیج کر آیا تو نورے کو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اتنی آسانی سے تو اندر نہیں جانے دوں گی۔ آخر کو میرا حق بھی ہے آپ پر، وہ دروازے کے دونوں طرف بازو پھیلا کر بولی تھی۔ ہیرا بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ نورے کی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھولی اور نورے کی طرف دیکھا۔ جی جی، پورا حق ہے آپ کا مجھ پر، آپ حکم کریں، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا تھا۔
نورے کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ چلیں پیسے نکال لیں۔ اس نے اپنا ہاتھ شاجل کے سامنے کیا۔ شاجل نے جیب سے والٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ اس میں جو کچھ بھی ہے سب رکھ لو، وہ پیار سے بولا۔ نورے نے والٹ کے اندر جھانکا۔ بھرا ہوا والٹ دیکھ کر وہ خوشی سے پاگل ہوتی اس کے سینے سے لگی تھی۔ آئی لو یو شاجل۔ ہر بار کی طرح آج بھی اس نے اظہار محبت کیا تھا۔ آئی لو یو ٹو میری گڑیا، وہ بھی پیار سے بولا تھا۔ ہیرا کو ان کا اتنا نزدیک آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ لب بھینچتے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نورے ان کو اور ہیرا کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ شاجل کمرے میں داخل ہوا، اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ شاجل دروازہ بند کرتا اس سے پہلے ہی نورے چیختے منہ کے بل فرش پر گری تھی۔ نورے اس کو اس طرح دیکھ کر وہ پورا دروازہ کھول کر اس کے طرف بھاگا تھا۔ ہیرا بھی جلدی سے اٹھ کر دروازے کے قریب آئی۔ ٹھیک ہو تم؟ شاجل نے اسے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا اور اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ میرا پاؤں، وہ بہت دھیمی آواز میں ہچکیوں سے روکتی ہوئی بولی تھی۔ اٹھو شاباش، اوپر اٹھو اور پھر دیکھتے ہیں پاؤں کو۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتا ہوا پاس صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ پنڈلی سے اپنی ٹانگ پکڑ کر رونے لگی تھی۔ ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ شاجل اس کے پیچھے نیچے سے بیٹھا اور نورے کا ٹراؤزر پاؤں سے تھوڑا سا اوپر کرتے اس کا پاؤں اٹھا کر اپنی ٹانگ پر رکھ چکا تھا۔ ہیرا کو یہ دیکھ کر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور شاجل کو نورے سے فرصت ہی نہیں تھی۔ کہاں درد ہو رہا ہے؟ شاجل نے اس کا بہت سہلاتے ہوئے پوچھا۔ یہاں، نورے نے ایک طرف اشارہ کیا۔ شاجل نے تھوڑا جھکتے غور سے دیکھا۔ شاید موچ آ گئی ہے، شاجل نے کہتے ہوئے بولا اور زوردار جھٹکا دیا۔ شاجل درد ہو رہا ہے، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ وہ کھڑا ہوا۔ نہیں، آپ مجھے بس روم تک چھوڑ دیں لیکن پلیز۔ شاجل کے بولنے سے پہلے وہ بول پڑی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھو۔ وہ اسے پاؤں سے پکڑ کر اٹھانے لگا تو وہ کراہتے ہوئے واپس بیٹھ گئی۔ اس سے چلا نہیں جائے گا، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ شاجل نے پل ضائع کیے بغیر جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ ہیرا نے چکراتے سر کے ساتھ دونوں کو دیکھا تھا۔ نورے نے شاجل کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کی گردن میں چہرہ چھپایا اور طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے ہیرا کو دیکھا تھا۔ شاجل اسے لے کر کمرے میں آیا اور نرمی سے بیٹھ کر لٹا کر کمبل دیا تھا۔ سو جاؤ، صبح ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ وہ نرمی سے اس کا سر تھپک کر بولا تھا۔ میرے پاس رک جائیں پلیز، اس نے شاجل سے کہا تھا۔ میں ادھر ہی ہوں تمہارے پاس۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا اور نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ بہت وقت گزر جانے کے بعد نورے سوئی اور وہ اٹھ کر کمرے کی لائٹس آف کرتا نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی نورے نے ایک دم سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ یقیناً ہیرا صبح کا سورج اپنے مائکے میں جا کر دیکھے گی۔ شاجل کمرے میں آیا۔ ہیرا کو سادہ سوٹ میں بیڈ کے کنارے بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ ڈور لاک کرتا اس کے قریب آ کر بیٹھا تھا۔ میں نے تو ابھی تمہیں آنکھ بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا اور تم نے چینج کر دیا، اس نے ہیرا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر کہا تھا۔ تم نے جس کو آنکھ بھر کر دیکھنا تھا دیکھ لیا، مجھے دیکھ کر کیا کرو گے؟ وہ غصے سے بولی۔ اس کے ہاتھ چٹک رہی تھی۔ ہیرا اور اس کا انداز شاجل کو شاکڈ کر گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ لیٹ کر کمبل اوڑھ چکی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسے تو بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی غصے میں آ گیا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ وہ کمبل دور اچھال کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میں یہاں دلہن بنی پوری رات تمہارا انتظار کرتی رہی اور تمہیں اپنی کزن کے پیروں میں بیٹھنے سے فرصت ہی نہیں۔ وہ چٹک پڑی تھی۔ شاجل کو اس کے غصے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے مجھ سے شادی کیونکہ وہ نم آواز میں کہتی سر دونوں ہاتھوں میں گرا گئی تھی۔ شاجل نے گہرا سانس لیا، پھر مسکرایا اور واپس بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ میری کزن ہی نہیں، میری چھوٹی بہن بھی ہے، وہ بولا اور ہیرا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہمارا بچپن جوانی ایک ساتھ گزری ہے۔ وہ میرے بہت ہی نزدیک ہے، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے
اور میں بھی اس سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمارے رشتے کو غلط نظریے سے ہی دیکھا جائے۔ کزن میں بھائی بہن جیسا بھی پیار ہو سکتا ہے۔ میری کوئی بہن نہیں اور اس کا کوئی بھائی نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو وہ بھی مجھے کسی ایسے درد میں چھوڑ کر نہ جاتی۔ تم ہمیں غلط مت سمجھو، ہمارا کزن کا رشتہ بعد میں، بھائی بہن کا پہلے ہے۔ وہ پیار سے سمجھا رہا تھا۔ قسم اٹھاؤ، وہ ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ تمہاری قسم، یہ تمہاری منہ دکھائی کا گفٹ۔ اس نے دراز سے خوبصورت سا نیکلس نکال کر اسے پہنایا تھا۔ شاذل نے کمرے کی لائٹس آف کی اور اسے باہوں میں سمیٹ کر لیٹ گیا تھا۔ ہیرا، اس نے گھبرا کر پکارا تھا۔ شرماتی سی آواز میں بولی، میرا ساتھ دو گی؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہاں دوں گی، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ شاذل نے اس کی کمر پر ہاتھوں کا دباؤ ڈال کر اسے مزید خود پر جھکایا تھا۔ وہ اس کے آنکھوں کی طرف دیکھتا سرگوشی نما آواز میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ گھبرا کر اٹھنے لگی تو شاذل نے جھٹکے میں اس سے بیڈ پر لٹایا اور اس کے اوپر آیا اور پوری شدت سے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ یوں اچانک حملہ ہونے پر ہیرا کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں کے ناخن اس کے کندھوں پر پیوست کر چکی تھی۔ وہ بڑی بے رحمی سے اس کی سانسیں چرا رہا تھا اور اس کے لبوں کو جنونی انداز میں کس کر رہا تھا۔ اس کی سانسیں چرانے کے بعد وہ اوپر ہوا اور گہری سانس لیتے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ شدت صرف اسے آزمانے کے لیے تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو دریا کے کنارے پر لا کر وہ اسے پیاسا تڑپنے کے لیے چھوڑ دے۔ سکون پہنچاؤ گی مجھے؟ اس نے اس کے نقوش چومتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہیرا نے اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے سر ثبات میں ہلایا تھا۔ میری قربت تمہیں نڈھال کر دے گی۔ وہ اس کے کان کی لو پر زبان پھیرتا سرگوشی کر گیا تھا۔ تمہاری قربت مجھے زندگی بخش دے گی، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ بہت نرمی سے اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے گلابی پنکھڑیوں جیسے لبوں کی نمی چرانے لگا تھا۔ ہیرا اس کے بالوں میں انگلیاں چرا رہی تھی۔ شاذل اس کی سانسیں بنا تنگ کیے اس کے لب بھی کس کرتا ہلکا ہلکا کاٹ رہا تھا۔ ہیرا بھی اس کی شدتوں میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اس کے لبوں سے ہوتا نرمی سے بوسے دیتا گردن پر ہلکی ہلکی محبت کی سماٹیں چھوڑنے لگا تھا۔ ساتھ ہی اس نے ہیرا کو ہر پردے سے آزاد کیا اور نرمی سے اس کے نشیب و فراز کو سہلانا تھا۔ اس کے وجود کی سختی محسوس کرتے ہیرا نے گہری سانس لی۔ اس کی دھڑکنیں شاذل کا حلق خشک کر رہی تھیں۔ وہ اپنے آپ پر قابو پاتا اس کے نازک بدن کو دبا کر کس کرنے لگا تھا۔ ہیرا اس کی نرم گرم شدتوں پر ہلکا ہلکا کانپ گئی تھی۔ شاذل کے ہر انداز میں بہت نرمی تھی۔ شاذل ہیرا سے مزید دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہیرا نے بیڈ کی چادر مٹھیوں میں دبوچتے گہری سانس لیتی۔ وہ بہت گرمی سے اس کی گہرائیوں میں حل ہوا تھا۔ ہیرا کے لبوں سے درد بھری سسکی نکلی تھی۔ شاذل اس کے وجود میں اترتا ساتھ ہی اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ تکلیف کے باعث ہیرا کی آنکھوں سے موتی نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ بیڈ کی چادر داغدار ہو چکی تھی۔ شاذل اس کے وجود میں سفر کر رہا تھا۔ ہیرا کی سسکاریاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ دونوں اور ایک دوسرے سے لپٹ گئے تھے۔ ہیرا کا وجود لرز رہا تھا۔ شاذل نے اس کی بھیگی پلکوں پر لب رکھے اور اسے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ پورا تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی اور وہ بہت خوش تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ شاذل کے کمرے کی طرف آئی اور دروازہ بجایا۔ گڈ مارننگ۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ششدر رہ گئی تھی۔ گڈ مارننگ، ہیرا کی زلفوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ شاذل سامنے بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ شاذل
ابھی سو رہے ہیں۔ نورے کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ بول پڑی تھی۔ اوکے۔ نورے غصے سے بولتی واپس پلٹ گئی تھی۔ ہیرا کی نظریں اس کے پاؤں پر تھی، وہ بالکل ٹھیک چل رہی تھی۔ مصباح نے اچھا سا ناشتہ بنوایا تھا۔ ہیرا اور شاذل ناشتے کی میز پر آئے۔ ان کے آتے ہی خالد صاحب اٹھ کر چلے گئے تھے۔ مصباح اور مہوش مربت کے مارے مسکرا کر ہیرا سے ملی تھی۔ نورے جو جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑ کر دونوں کو گھورے جا رہی تھی، وہ جوس کا گلاس پٹک کر اٹھی اور چلی گئی۔ شام ہوئی، شاذل اور ہیرا باہر جانے لگے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ نورے ہمیشہ کی طرح شاذل کے بازو سے لپٹی تھی۔ آئس کریم کھانے، شاذل نے اسے کہا۔ میرے بغیر؟ وہ ناراض ہوئی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے بغیر چلا جاؤں؟ ہیرا تیار ہو کر کمرے سے نکلی۔ دونوں کو ایک دوسرے سے چپکا دیکھ کر اسے پھر سے غصہ آیا تھا۔ آپ کی بیوی مجھے ساتھ لے کر جائے گی؟ بیوی بعد میں اور تم پہلے، شاذل کے الفاظ اور ہیرا کا میٹر شاٹ۔ لو آ گئی۔ شاذل نے ہیرا کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر نورے مزید شاذل سے لپٹی تھی۔ چلیں؟ شاذل نے پوچھا۔ نورے نے خوشی سے دونوں کو دیکھا اور باہر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی میں اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ شاذل اور ہیرا باہر آئے۔ نورے کو آگے بیٹھا دیکھ کر ہیرا نے غصے سے شاذل کو دیکھا اور سر نفی میں ہلاتے اندر جانے لگ گئی۔ ہیرا کہاں جا رہی ہو؟ ہیرا کہنے لگی، شاذل مجھے آپ کی بہن کے ساتھ جانے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کا حق میرا ہے۔ اور پلیز ہیرا، بچی ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ہی بیٹھتی آئی ہے، تم پیچھے بیٹھ جاؤ، میں بعد میں سمجھا دوں گا اسے۔ مگر ہیرا اندر واپس چلی گئی۔ ہیرا کو یوں اندر جاتا دیکھ کر نورے دل ہی دل میں مسکرائی تھی۔ شاذل ہیرا کے غصے کی وجہ جان گیا تھا۔ وہ نورے کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ لمبا سانس لے کر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ دیکھا، ناراض ہو گئی نا؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا ان سے برداشت نہیں ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں، نورے نے معصومیت سے کہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اسے ایک کام یاد آ گیا تھا۔ وہ بات کو ٹال گیا تھا۔ نورے کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ شاذل اسے آئس کریم پارلر لے کر آیا اور پھر رات دیر تک وہ اسے گھمانے کے بعد گھر واپس لایا تھا۔ آج تک اس نے کبھی بھی نورے کا دل نہیں توڑا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ گھر جا کر ہیرا کو سمجھا دے گا، وہ سمجھ جائے گی۔ ہیرا روم میں بیٹھی اپنے بھائی عفنان سے بات کر رہی تھی۔ شاذل کو کمرے میں آتا دیکھ کر اس نے کال کاٹی تھی۔ یہ کیا طریقہ تھا ہیرا؟ کتنی بری بات ہے کہ تم واپس چلی گئی ہو۔ وہ غصے میں تھا اور وہ بھی تپی ہوئی تھی۔ نورے بچی نہیں ہے، اسے تمہارا رویہ سمجھ آ رہا ہے۔ میں بھی تو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بچی نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ ہمیں اسپیس دے، لیکن نہیں، ہر جگہ درمیان میں گھس جاتی ہے۔ شاذل بجائے اسے سمجھانے کے آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں۔ بہت افسوس ہے مجھے تم پر۔ بہرحال آئندہ خیال رکھنا، وہ چھوٹی ہے، سب کی لاڈلی ہے۔ شاذل جھگڑا ختم کرتا واش روم میں چلا گیا۔ نورے کی چال کامیاب ہو رہی تھی۔ دن بدن وہ شاذل سے حد سے زیادہ چپکنے کی کوشش کرنے لگی۔ شاذل اسے روکنے کی بجائے الٹا اسے شہ دیتا تھا۔ وہ اسے ابھی چھوٹی سی بچی ہی سمجھتا تھا۔ نورے لان میں بلی کے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ کار پورچ میں گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے نکلنے والے انسان کی نظر لان میں بیٹھی نورے پر پڑی۔ ہائے! عفنان نے دور سے ہاتھ ہلایا۔ نورے نے غصے سے اسے دیکھا۔ انجان شخص تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ عفنان مسکرائے تھے۔ ہیرا کا بھائی تھا، وہ ہیرا سے ملنے آیا تھا۔ سامنے سے ہیرا کو باہر آتا دیکھا تو نورے کے بارے میں بھی پوچھنے لگا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ عفنان نے دھیرے سے ہیرا سے پوچھا۔ میری نند ہے۔ ہیرا نے جان بوجھ کر نند کا لفظ استعمال کیا تھا۔ نورے کے اندر شعلے بھڑک رہے تھے۔ عفنان سب کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملا۔ ہیرا سب کے لیے چائے بنائی، مگر نورے چائے کے لیے اپنے کمرے میں سے باہر نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بعد عفنان چلا گیا۔ ہیرا اور مصباح بیگم کا تعلق بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔
ہیرا ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے سب کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا۔ گھر کے سارے کام کی ذمہ داری وہ لے چکی تھی۔ آہستہ آہستہ سب کے گلے ختم ہو چکے تھے۔ نورے بیڈ پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کا فون رنگ ہوا، انجان نمبر تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون؟ انجان آواز۔ اف، کتنی ظالم ہیں آپ۔ ہم ہیں کہ آپ کو سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے ہیں، اور آپ کو تو ہم یاد تک نہیں۔ وہ افسوس سے بولا تھا۔ نورے نے کوفت سے جواب دیا، آپ جو بھی ہیں، مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں، تو مہربانی کریں دوبارہ کال نہیں کریے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتی، مخالف شخص نے فوراً اس سے اظہار کیا، محبت ہو گئی ہے آپ سے۔ وہ کال بند کرتی، اتنے میں عفنان بول پڑا تھا۔ پہلے ہی نظر میں وہ نورے پر فدا ہو گیا۔ آپ ہیں کون اور میرا نمبر کہاں سے لیا ہے؟ اس نے جرجری لی۔ بہت قریبی رشتہ دار ہوں، تھوڑا ذہن پر زور ڈالیں، یاد آ جاؤں گا۔ وہ کہہ کر کال بند کر گیا تھا۔ نورے نے غصے سے فون کو دیکھا اور بیڈ پر پھینک دیا تھا، مگر جیسے ہی شاذل آفس سے واپس آیا، اس سے پہلے کہ ہیرا اس کے پاس آتی، نورے شاذل کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کا بیگ پکڑ لیا اور اس کے ساتھ لگ گئی۔ کیسا گزرا آپ کا دن؟ وہ بیویوں کی طرح سے شاذل کو ٹریٹ کرتی تھی۔ ہیرا اسے ہی دیکھ رہی تھی، اپنا جی جلاتی ہوئی کچن میں گئی۔ شاذل ہیرا کا بگڑتا ہوا موڈ دیکھ چکا تھا۔ پانی کا گلاس بھی نورے نے ہی شاذل کو دیا تھا۔ کھانے کے دوران بھی اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی پلیٹ میں کھانا بھی خود ڈالا، حالانکہ وہ کہہ رہا تھا، میں خود ڈال لیتا ہوں۔ نورے، تم اپنا کھانا کھاؤ۔ ہیرا نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ شاذل جانتا تھا کہ ہیرا کو نورے کا یوں بے تکلف ہونا پسند نہیں۔ شاذل نے بہت مشکل سے ہیرا کو راضی کیا تھا۔ وہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی نہیں پالنا چاہتا تھا، مگر ہیرا کہنے لگی، یہ نوکھی بہن ہے کیا آپ کی؟ بہن بھائی ہیں، بہن بھائی میں ایک لحاظ ہوتا ہے شاذل، ایک شرم و حیا کا رشتہ ہوتا ہے۔ اب وہ بچی نہیں ہے۔ شاذل کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، کل سے میں اسے منع کر دوں گا۔ بس تم موڈ کو ٹھیک کرو۔ تھکا ہوا میں آفس سے گھر آتا ہوں تو تمہارا موڈ خراب ہوتا ہے۔ آدھی رات تو تمہیں منانے میں گزر جاتی ہے۔ بہرحال رات بہت اچھی گزری تھی۔ اب بھی وہ دونوں سو رہے تھے کہ دروازہ زور زور سے بجنا شروع ہو چکا تھا۔ ہیرا مشکل سے آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھی، آنکھیں ٹھیک کیا کرتے دروازہ کھولا۔ نورے نے بغیر کچھ کہے اس کا بازو پکڑ کر سائڈ پر کر دیا۔ اندر داخل ہوئی۔ ہیرا کو اس کی یہ حرکت زہر لگی تھی۔ شاذل اٹھے، مجھے یونیورسٹی جانا ہے۔ وہ شاذل کو کندھے سے پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگی تھی۔ شاذل تھکے ہوئے ہیں نورے، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ ہیرا نے قریب آتے اسے شاذل سے دور کیا تھا۔ کیوں؟ رات میں وہ کون سا چلہ کاٹ رہے تھے جس سے وہ تھک گئے ہیں؟ ہیرا کا درمیان میں آنا اس سے آگ لگا چکا تھا۔ شاذل نے سر اٹھا کر دونوں کو دیکھا۔ نورے، اس نے نورے کو پکارا، اگر آپ مجھے یونیورسٹی نہیں چھوڑنے جا سکتے تھے تو خود بتا دیتے، ایسے میری انسلٹ تو نہ کرواتے۔ نورے نم آنکھوں سے شاذل کو دیکھ کر بولی اور کمرے سے نکل گئی تھی۔ نورے رکو، شاذل نے آواز دی، مگر وہ نہ رکی۔ ہیرا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، شاذل نے افسوس سے کہا اور کمبر دور پھینکا تھا۔ ٹائم دیکھو، صبح کے 8 بج رہے ہیں۔ اسے نہیں پتا ہم سوئے ہوئے ہوں گے، اور تم کیوں چھوڑنے جاؤ گے؟ ہیرا کو شدید غصہ آیا تھا۔ میں ہی اسے اسکول، کالج، یونیورسٹی چھوڑنے جاتا تھا۔ یہ کوئی آج پہلی بار تو ایسا نہیں ہوا جو تم اتنا بھڑک رہی ہو۔ ہاں تو میں کون سا پہلے تمہارے ساتھ رہتی تھی؟ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں تم سے شادی ہی نہ کرتی۔ وہ واش روم کا زور سے دروازہ بند کر گئی تھی۔ شاذل نے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر فرش پر دے مارا تھا۔ جب دیکھو شک شک شک، جب تک میں تمہیں نصیحتیں دیتا رہوں۔ شاذل بھی اٹھ کر نورے کو یونیورسٹی چھوڑنے چلا گیا اور پھر بنا ناشتہ کیے آفس چلا گیا۔
پورا دن گزر گیا۔ شاذل آفس سے آیا، ہیرا سامان پیک کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ حیرت سے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنے لگی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ غصے سے چلایا تھا۔ ایک کام کرنا، مجھے طلاق نامہ بھیج دینا اور اپنی اس پیاری معصوم سی کزن سے شادی کر لینا۔ ویسے بھی اسے بڑی آگ لگی ہوئی ہے اور اس آگ کو صرف تم ہی بجھا سکتے ہو۔ اس کی بات سن کر شاذل کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے پوری قوت لگا کر ہیرا کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ ہیرا کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے شاذل کو دیکھنے لگی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی گندی اور گھٹیا سوچ ہوگی تمہاری۔ اس نے اس کے سوٹ کیس کو بیڈ سے اٹھا کر فرش پر مارا۔ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، ورنہ میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گا، وہ چلایا تھا۔ ہیرا نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ لون میں آئی اور کرسی پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنے گھر تو واپس نہیں گئی مگر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاذل کو اپنے غلط رویے کا احساس ہو سکے۔ نورے نے دروازے سے کان لگا کر سب کچھ سنا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ شاذل کا سر درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اس نے کل اپنے دوست موہت سے ایک بوتل پھینکنے کے لیے چھینی تھی جو ابھی تک اس کے آفس بیگ میں پڑی تھی۔ اس نے وہ بوتل نکالی، گلاس بھرا اور گٹا گٹ پی گیا۔ نورے نے بہت عرصے سے اپنے لیے کچھ ڈریس لے رکھے تھے جو وہ شاذل کو خوش کرنے کے لیے پہننا چاہتی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ اچانک سے ایک مدھم سی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ دروازے کی اوٹ میں ایک خوبصورت دوشیزہ ریڈ کلر کی سلیو لیس شارٹ نائٹی پہنے کھڑی تھی۔ صوفے پر بیٹھا انسان اپنے حواس میں نہیں تھا۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس لرز رہا تھا جس میں حرام مشروب تھا۔ دروازے پر کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھی اور سامنے بیٹھے نوجوان کو انگلی کی اشارے کر کے اپنے قریب بلایا تھا۔ وہ بہکی نگاہوں سے اسے دیکھتا اٹھا اور لڑکھڑاتے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا تھا۔ وہ پیچھے بیڈ پر گری تھی۔ لڑکے کی آنکھوں میں خماری چھائی تھی۔ اس نے لدرتے ہاتھوں سے شرٹ کے بٹن کھولے اور اتار کر دور پھینکی۔ نیم روشنی میں اس کا چوڑا سینہ دیکھ کر وہ گہرا مسکرائی تھی۔ وہ اس کے اوپر آیا اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ لبوں پر مسکان آئی۔ لڑکی کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے نازک لب اپنے لبوں میں قید کرتا جنون دکھانے لگا تھا۔ پہلی بار من چاہے مرد کا لمس پا کر اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ وہ اس کے سر کے پیچھے دونوں ہاتھ رکھتی شدت سے اس کے لبوں پر کاٹنے لگی تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ جو پیاس اس کے اندر تھی وہ آج ختم ہونے والی تھی۔ لڑکے کے ہاتھ بڑی بے باکی سے اس کے وجود پر رقص کرنے لگے تھے۔ لڑکی کی سانسیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ دونوں قلب بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور چند گہری سانسیں لیں۔ لڑکی کے وجود سے آتی مہک اسے بہکا رہی تھی۔ آئی لو یو ہیرا، وہ اس کے کان کی لو پر لب رکھتا شدت سے بولا تھا۔ پناہوں میں قید لڑکی کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ آئی لو یو ٹو شاذل، وہ تکیے سے اوپر ہوتی اس کی شارک پر دانت گاڑ کر بولی تھی۔ لڑکی کے لبوں سے اظہار محبت سن کر وہ جنونی ہوتا اس کی گردن پر جھکا اور اپنے لبوں سے کس کرتا گیڑیاں بنانے لگا تھا۔ اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھیر دیا، آنکھیں بند کر کے مسکرائے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ دونوں تمام حدیں پار کرتے کمرے میں ایک اور وجود داخل ہوا جس نے کمرے کی تمام لائٹس آن کی
اور بیڈ پر نظر پڑتے ہی اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہیرا کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے لائٹ آن کی۔ بیڈ پر نورے کو شاذل کی باہوں میں دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی تھی۔ شاذل نے روشنی میں نورے کا چہرہ دیکھا تو وہ صدمے سے چلاتا بیڈ سے اترا تھا۔ اسے لگا تھا کہ ہیرا ہے۔ نورے فوراً سے بوکھلا کر بولی، آپ نے تو مجھے بلایا تھا۔ نورے آنکھوں میں نمی لیے بولی تھی، واہ! ہیرا نے زور سے تالی بجائی۔ شاذل نے ہیرا کو دیکھا اور اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ ہیرا میری بات سنو، جیسا میں سمجھ رہی ہوں بالکل ویسا ہی ہے شاذل صاحب، وہ غصے سے چلائی تھی۔ ہیرا نے غصے سے پانی کا جگ اٹھا کر شاذل کے چہرے پر انڈیل دیا تھا۔ اس کی آواز سن کر سبھی لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ شاذل اور نورے کے لب زخمی تھے، نورے کی گردن پر بھی نشانات تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا ماما، شاذل نے مجھے خود بلایا تھا۔ نورے شدت سے رو پڑی تھی۔ اس کا بے باک حلیہ سب کو شرمندہ کر گیا تھا۔ مبارک ہو انکل، آپ کی خواہش پوری ہو گئی، بنا لیں اس کو اپنی بہو۔ اس سے وہ پھنکارتی روتی ہوئی سوٹ کیس لے کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ شاذل سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑا تھا۔ ہیرا کو جاتے دیکھ کر وہ پیچھے بھاگا تھا۔ ہیرا پلیز میری بات سنو، اس کا بازو پکڑ کر گڑ گڑایا، طلاق نامہ بھیج دینا ورنہ میں خود تم سے کھلا لے لوں گی۔ وہ شدت سے روتی ہوئی چلائی اور اس کا ہاتھ چٹک کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ نورے روتی ہوئی بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شاذل کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ نورے کی پوری رات حسین پرسکون شاذل کے لمس محسوس کرتے گزر رہی تھی اور شاذل پوری رات انگاروں پر لوٹتا رہا۔ صبح نورے روئی ہوئی شکل بنا کر کمرے سے باہر نکلی۔ شاذل کو دیکھا، شاذل نام مت لینا میرا اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے داڑا تھا۔ نورے کی جان نکل گئی تھی۔ ایک بار میری بات، میں نے کہا نا دفع ہو جاؤ، آئندہ کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا، نفرت ہو گئی ہے مجھے تم سے۔ وہ پھر داڑا۔ آج نورے کے آنسو خالص تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ مہوش کو اسی دن کا ڈر تھا۔ آج نورے منتہا شدت سے سچے دل کے ساتھ روئی تھی۔ آج اس کی محبت نے اسے ٹھکرایا تھا۔ وہ جس انسان کے پیچھے پاگل تھی، وہ اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آج اس نے رو رو کر آنسوؤں کے ذریعے اپنے اندر سے شاذل کی محبت کو نکال دیا تھا۔ پورا دن وہ بیڈ پر اوندے منہ پڑی رہی۔ فون بجا، اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارتے فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے میرے بارے میں؟ فوراً پوچھا گیا۔ محبت انسان کو اتنا مجبور کیوں کرتی ہے کہ انسان اپنے پسندیدہ شخص کو حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک گر جاتا ہے؟ روتے ہوئے سوال پوچھا گیا۔ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، کسی کو پلیٹ میں سج کر مل جاتی ہے اور کسی کو ایڑیاں رگڑنے سے بھی نہیں ملتی۔ اس کی بات سن کر وہ مزید روئی تھی۔ مجھے آپ سے محبت نہیں ہے، لیکن آپ کو مجھ سے تو محبت ہے نا؟ عفنان مسکرایا تھا۔ میرے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے، میں آپ کو جانتا ہوں، میرے لیے یہی بہت ہے۔ آپ کے بارے میں جان کر کیا کروں گا؟ میں بگڑی ہوئی بدتمیز لڑکی ہوں، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، جانتا ہوں کیسے۔ آپ کے آنسوؤں نے ساری کہانی سنا دی ہے۔ وہ پھر سے رو پڑی تھی۔ میں نے آپ کی بہن کے ساتھ بہت برا کیا ہے، جانتا ہوں، پھر بھی آپ مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ جی بالکل۔ آپ کو پچھتاوا ہے؟ جی بہت زیادہ۔ پھر آپ ہیرا کو ساری حقیقت بتا دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا۔ ٹھیک ہے، میں کل آؤں گی۔ وہ کچھ سوچ کر بولی تھی اور کال بند کر دی۔
اگلے دن وہ ہیرا کے گھر پر تھی۔ شاذل بے گناہ ہے، انہیں تو پتہ بھی نہیں کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں، اور وہ ہمیشہ مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھتے رہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے انہی سے محبت کی ہے۔ آپ کا ان کی زندگی میں آنا میرے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا جو میں برداشت نہیں کر پائی، اور میں جب ان کے قریب گئی تھی تب بھی وہ صرف آپ کا نام لے رہے تھے، صرف آپ کو پکار رہے تھے۔ انہوں نے وائن پی رکھی تھی، اس لیے انہیں مجھ میں آپ ہی نظر آ رہی تھی۔ مجھے آپ معاف کر دیں اور گھر واپس آ جائیں۔ وہ سر جھکائے شرمندگی سے روتی ہوئی بولی تھی، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ میں شاذل کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتی کیونکہ وہ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ میں ان کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ وہ بے گناہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر خود مجھے لینے آئے گا تو میں آ جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر نورے بے بسی سے مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ عفنان نورے کی آمد پر بہت خوش تھا۔ نورے واپسی کے لیے جانے لگی تو اس نے چھوڑنے کی ضد میں راستے میں اسے اپنی محبت کا یقین دلایا، لیکن اس نے کچھ وقت مانگا تھا۔ ہیرا گھر واپس آ گئی تھی۔ شاذل اور ان کے درمیان میں جو بھی بدگمانی تھی ختم ہو چکی تھی، اور یہ ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی۔ دم گھٹنے لگا تھا، ہر وقت رونا، اور شاذل کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کہیں دور جہاں اس انسان کی یاد نہ ہو۔ السلام علیکم زے نصیب، آج ہماری یاد کیسے آ گئی؟ میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سے بس میری ایک شرط ہے، شادی کے بعد ہم کسی دوسرے ملک چلے جائیں گے۔ وہ بھاری آواز میں بولی تھی، تم جہاں کہو گی میں تمہیں لے جاؤں گا، بس تم میری ہو جاؤ۔ عفنان نے ہیرا سے بات کی۔ پہلے تو ہیرا کو بہت غصہ آیا، لیکن پھر اپنے بھائی کی چاہت اور نورے کا بدلہ انداز اسے فیصلہ کرنے پر مجبور کر چکا تھا۔ اس نے مہوش، مصباح اور شاذل صاحب کو ایک ساتھ بٹھا کر اپنے بھائی کا پرپوزل پیش کیا، جس پر سب نے ہاں کہہ دی۔ دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ یقین نہیں آ رہا تم میری دلہن بنی میرے سامنے بیٹھی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے مسکرا کر بولا تھا، آپ کو میرے ماضی سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ تم میرا حال ہو اور مستقبل ہو۔ تمہارا ماضی کیا ہے، کیا تھا، میں نہیں جانتا، اور نہ ہی میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر بولا تھا۔ نورے کی آنکھیں نم تھیں۔ عفنان نے اسے اجازت طلب نظروں سے دیکھا اور دھیرے دھیرے اس کا سارا زیور اتار کر ایک طرف رکھتے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ نورے کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں تو وہ اوپر ہوا اور نرمی سے اسے ہر پردے سے آزاد کرتے اس کے وجود پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ نورے کی آنکھیں نم تھیں، عفنان مسکرا رہے تھے۔ 1 سال بعد نورے پاکستان آئی۔ اس کے پاس بہت ہی خوبصورت سی بیٹی تھی۔ وہ اور عفنان لندن چلے گئے تھے۔ شاذل کے 2 جڑواں بیٹے تھے۔ نورے پورے تن من کے ساتھ عفنان سے محبت کرنے لگی تھی۔ شاذل کی محبت اس کے دل کے کسی کونے میں دب کر رہ گئی تھی۔